हालेलुया। बड़ा ठंडा हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर पास्टर जूलियस का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज शाम मैं यहाँ पर खड़ा होकर खुदा के कलाम को पेश कर सकूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं खुदा की शुक्रगुजार ये करता हूँ कि हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। क्योंकि जिस जगह पर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश की जाती है, खुदा वहाँ पर अपने तख्त को लगा देता है और वो अपने लोगों के दिलों पर नजर करता है और वो अपने लोगों को अपने कलाम से भर देता है, वो अपने लोगों को अपनी बरकतों से भर देता है, वो अपने लोगों को अपने रहम से भर देता है, क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। यीशु के नाम के लिए जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां यीशु के नाम के लिए। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का ये फजल है कि वो हम जैसे नाचीर और मिट्टी के बर्तनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई वकार नहीं है जब तक खुदा का फजल हमारी जिंदगियों पर ना हो। आमीन। आए हम अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे, जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ खोलिए मत्ती की अंजील और उसका 7वां बाब। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत। हालेलुया। निकाल दिया सबने? आमीन करके जवाब दीजिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ भाई नवीद खुदा के खादम मेरे साथ पढ़ने में रहनुमाई करें। और यहाँ पर आज बड़ी ज़बरदस्त कलाम के अंदर से हम बातें सीखने को है। और यहाँ पर हेडिंग जो दी गई है, 2 घर बनाने वाले, और बड़ी ज़बरदस्त बातें आज हम सीखने को। जी भाई भी 24वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा, और मींह बरसा, और पानी चढ़ा, और पानी चढ़ा, और आंधियां चली, और आंधियां चली, और उस घर पर टकरे लगे, और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा, लेकिन वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी, चट्टान पर डाली गई थी। जी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा, वो उस बेवकूफ आदमी की माने ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा, और मींह बरसा, और पानी चढ़ा, और पानी चढ़ा, और आंधियां चली, और आंधियां चली, और उस घर को सदमा पहुंचा, और उस घर को सदमा पहुंचा, और वो गिर गया, और वो गिर गया, और बिल्कुल बर्बाद हो गया, और बिल्कुल बर्बाद हो गया। हमें शुक्रिया भाई। यहाँ पर हमें 2 शख्स नजर आ रहे हैं जो जमीन पर अपना घर बना रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले शख्स को देखें जिसके बारे में हमने पढ़ा है
اس کا گھر چٹان پر اس نے بنایا ہے. اس نے اپنا گھر مضبوط جگہ پر بنایا ہے، اس لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ شادمان ہے، یہ خوشی سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے. اور دوسرے شخص کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی اپنا گھر بنایا ہے، لیکن اس نے ریت پر اپنا گھر بنایا ہے. گھر تو دونوں نے بنایا ہے، لیکن دونوں کے گھروں کے اندر مختلف باتیں پائی جا رہی ہے. ایک نے چٹان پر گھر بنایا ہے اور ایک نے ریت پر گھر بنایا ہے. اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے جو گھر چٹان پر قائم کیا گیا ہے وہ مضبوط ہے. یہاں پر لکھا ہے آندیاں چلی، میل برسا، تیز ہوائیں چلی، ٹکریں لگی ہواؤں کی اس گھر کو، لیکن وہ گھر اپنی جگہ پر قائم رہا، کیونکہ وہ چٹان پر گھر بنایا گیا تھا. لیکن دوسرے شخص کو ہم دیکھتے ہیں، اس نے بھی اپنا گھر بنایا، لیکن اس نے ریت پر اپنا گھر بنایا. اس لیے ہوائیں چلی، میل برسا، طوفان آیا اور وہ گھر تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر کوئی مضبوطی نہیں تھی. اب یہاں پر چٹان کا ذکر ہو رہا ہے. وہ چٹان کون ہے؟ وہ چٹان آپ کا اور میرا یسوع ہے. آمین. وہ چٹان آپ کا اور میرا یسوع ہے. جب ہم اپنی زندگیاں اپنے یسوع کو دے دیتے ہیں، اس کے قدموں میں رہتے ہیں، اس کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو ہمارا یسوع ہمیں برکت دیتا ہے. جب ہم خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے اس کے قدموں میں آتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. ہمارا خدا ہمارے گھروں کو برکت دیتا ہے. ہمارا خدا ہمارے کھانے پینے والی چیزوں کو برکت دیتا ہے، ہمارے کپڑوں کو برکت دیتا ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لائے جاتے ہیں. آمین. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. یقیناً جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع کے لہو کی عزت کرتے ہیں، اس کے کفارے کی عزت کرتے ہیں، اس کے نام کی عزت کرتے ہیں، خدا ان کے گھروں کو برکت دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی. جب یسوع پر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے گھروں میں برکتیں قائم ہو جاتی ہیں، زندگی قائم ہو جاتی ہے. اور جب خدا ہمیں برکت دیتا ہے اس میں دکھ نہیں ملاتا. ہاں کچھ دیر کے لیے ہماری زندگیوں میں پریشانی آ جاتی ہے، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے قدموں میں رہتے ہیں، تو وقت پر خدا اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے اور ان کے گھروں میں برکتیں آ جاتی ہیں. ہاللیلویا. اور یہاں پر جس گھر کا ذکر کر رہے ہیں، ہاں بعض وقت جسمانی طور پر بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جب ہم اس زمین پر رہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارا بہت بڑا گھر ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر ٹائلنگ ہونی چاہیے، نوکر چاکر ہونے چاہیے، اب استعمال کی اچھی چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ جو کوئی ہمارے گھر میں اندر آئے وہ ہمارے گھر کو دیکھے، ہمارے پردوں کو دیکھے، ہمارے کچن کو دیکھے، ہمارے کپڑوں کو دیکھے اور وہ تعریف کرے. ایسی سوچ ہوتی ہے کہ نہیں؟ سب کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جس گھر کی بات ہو رہی ہے وہ گھر ہمارا بدن ہے، ہمارا جسم ہے. جسمانی گھر تو ہم بڑے شوق سے بناتے ہیں، بڑے شوق سے سجاتے ہیں، لیکن کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا بدن خدا کا، اور جو تم میں خدا ہمارے اس بدن میں رہتا ہے، اور خدا ہمارے اس بدن میں رہنا چاہتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے
جب ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں، جب ہم گناہ سے بھاگتے ہیں، جب ہم برے کاموں سے بھاگتے ہیں، تو پھر خدا ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ وہ ہمارے گھرانوں کو برکت دیتا ہے، وہ ہماری اولاد کو برکت دیتا ہے، وہ ہمارے تمام ان چیزوں کو برکت دیتا ہے جو ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم غور کریں تو ہمارے گھر کیا چٹان پر بنے ہوئے ہیں، یا ہم نے اپنے گھر ریت پر بنائے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے گھر ریت پر بنائے ہیں؟ اور اگر ہمارے گھر ریت پر ہیں تو جب آندھیاں چلے گی، ہوائیں چلے گی، طوفان آئیں گے تو ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا گھر چٹان پر ہے تو جتنی مرضی آندھیاں چلیں، جتنی مرضی ہوائیں چلیں، جتنی مرضی بھی برسیں، ہمارے گھر قائم رہیں گے، کیونکہ یسوع ہماری چٹان ہے، یسوع میری چٹان ہے، یسوع آپ کی چٹان ہے۔ اگر ہم اس چٹان کے پاس جائیں گے تو ہم قائم رہیں گے، اگر ہم اس چٹان سے دور چلے جائیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم نکمے ہو جائیں گے۔ جب ہم زمین پر اپنے گھروں کو بناتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس گھر کی بنیادوں کو اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے بنائیں، تاکہ جب ہم اس بنیاد کے اوپر اپنے گھروں کو بنانا شروع کریں تو ہمارا گھر اچھے طریقے سے تعمیر ہو، اور جب آندھی آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، ہوائیں چلیں تو ہمارا گھر قائم رہے زمین پر۔ عیسیٰ نگری کے اندر ایک چرچ تعمیر کیا گیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ 3 سے 4 مہینے تک، 5 مہینے تک اس کی بنیاد ہی وہ بناتے رہے ہیں۔ اور بعض وقت لوگ حیران ہوتے تھے، یار 5 مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک چرچ نہیں شروع کیا، ابھی تک یہ بنیاد ہی بنا رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اتنی اچھی بنیاد بنائی ہے کہ آج عیسیٰ نگری میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج تک یہاں پر ایسا چرچ نہیں بنا۔ یہ میں زمین کی بات کر رہا ہوں، زمین پر چرچ بن رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں یسوع کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے یہ جو گھر ہے، ہمارا بدن ہے، تاکہ یہ ترقی پائے، جب لوگ ہمیں دیکھیں تو برکت پائیں، لوگ ہمیں دیکھیں تو خدا کی تعریف کریں، لوگ ہمیں دیکھیں تو خدا کا جلال ظاہر ہو، لوگ کہیں کہ یہ یسوع کے لوگ ہیں، یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے خادم ہیں، یہ خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کی برکتیں ان کی زندگی میں ہے۔ ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جب ہم چٹان پر اپنا گھر بنائیں گے تو ہمارا گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آج ہم چرچ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہمارے گھر نہیں بدلتے، ہماری سوچیں نہیں بدلتی، کیونکہ ہم شخصی طور پر یسوع کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بات کر ہم خود ٹائم پاس کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یسوع ہماری چٹان، ہم اس پر کھڑے رہیں، اس میں مضبوط رہیں، تو ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر رکھنا ہوگا، خدا کے کلام کی عزت کرنی ہوگی، خدا کے کلام کو روز پڑھنا ہوگا، خدا کے کلام کو سننا ہوگا، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جس گھر کے اندر دعا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر خدا کا کلام پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر خدا کے کلام کو سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا۔ جس گھر کی دیواروں پر خدا کے کلام لکھے ہوتے ہیں وہ گھر کبھی تباہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ خدا کے کلام میں قوت پائی جاتی ہے، خدا کے کلام میں زندگی پائی جاتی ہے، خدا کے کلام میں اثر پایا جاتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی۔ ہم نے فقط ٹائم پاس نہیں کرنا۔ ہم جو ایماندار لوگ ہیں، ہم مسیحی لوگ ہیں، آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو قائم کرنے کی، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر آپ دنیا میں نظر کریں، دنیا کے کاموں کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ یسوع کی آمد بہت نزدیک ہے، یسوع بہت جلد آنے والا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں تو ہمیں چٹان کے پاس آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع ہماری چٹان ہے۔ آج ہم سوچو فکروں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم زمین پر اپنے گھر اچھے بنا لیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، بنگلے ہونے چاہیے، ہر چیز ہو ہماری ضرورت کی، ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں فکر کرنی ہے تو اپنے اس بدن کی کرنی ہے، اس گھر کی کرنی ہے جس میں خدا کا روح بسنا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں یسوع مسیح راج کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر خدا آپ کے گھروں کو برکت دے، آپ کے روپے پیسے پر برکت دے، آپ کے کھانے پینے والی چیزوں کو برکت دے، آپ کے پہننے والے کپڑوں کو برکت دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کی چٹان کے پاس ایمان کے ساتھ آئیں۔ بڑی زبردست کلام میں باتیں لکھی ہے، انسان کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنی ہی نظر میں دانش مند نہ بن، بدی سے کنارہ کر اور خدا سے ڈر۔ جب ہم اپنی نظر میں دانش مند بننا شروع ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دانشور ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب ایسی باتیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں تو وہ شخص خدا کی نظروں میں بے وقوف کہلاتا ہے۔ اور انسان کے اندر ہی لکھا ہے، اے میرے بیٹے تو شاید